अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ताजिकिस्तान के सदर सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ताजिक सदर इमाम अली रहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो ये आग उन तक भी जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर का कहना था कि भारत की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को दे रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से भारत के एहतसाब का मुतालबा। बैरूनी कर्जों पर मजीद इन्हिसार नहीं कर सकते। इसहाक डार का कहना है कि टैक्सेस का दायरा कार बढ़ाने की ज़रूरत है। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। हमें बहुत से सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत मुलविस निकला, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। वजीर दाखिला का कहना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारत की सपोर्ट हासिल है। जौहर टाउन धमाके में भारत की खुफिया एजेंसी रा मुलविस है। गाड़ी दरियाए सिंध में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जा बहक। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से ऑपरेशन जारी। DHQ बडग्राम और RHC थाकोट में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिका में पाकिस्तान की ज़ेरे मिल्कियत अहम इमारत फरोख्त करने की तैयारी। पाकिस्तानी सिफारत खाने का इमारत की फरोख्त की तस्दीक व तरदीद से गुरेज। ज़ेरे इस्तेमाल न होने की वजह से पाकिस्तान की मिल्कियत इमारत इंतहाई मखदूश है। क्लिफ्टन 3 तलवार पर रिहायशी इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और एक स्नार्कल ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर तिजारत नवीद कमर ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर तिजारत नवीद कमर ने ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान का इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ताजिक सदर इमाम अली रहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। ताजिक सदर के दौरे के दौरान अहम मुलाकातें और 2 तरफा मुआहदों पर दस्तखत होंगे। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जबकि वज़ीर आज़म हाउस में मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मोअज़्ज़ज़ मेहमान और वफ़द के एजाज़ में इशाया देंगे। इशाया में वफाकी काबीना के अरकान और ताजिकिस्तान के वफ़द भी शिरकत करेंगे। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया में पाकिस्तान का सबसे करीबी पड़ोसी मुल्क है। दोनों ममालिक के दरमियान महज वाखान राहदारी वाक़ है। यह क़ुर्बत ताजिकिस्तान को वस्ती एशिया में पाकिस्तान का एक अहम शराकतदार बनाती है। तवक्को है कि ताजिक सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने और बढ़ती हुई जियो इकनॉमिक पार्टनरशिप को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर का कहना है कि पिछले 3 साल में 1230 हमले हुए हैं जो रा के स्पॉन्सर्ड थे। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने कहा है कि भारत हमसायों के घर में आग लगाएगा तो ये आग उन तक भी जाएगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि पिछले 3 साल में 1230 हमले हुए हैं जो रा के स्पॉन्सर्ड थे। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया को दे रहे हैं।
توقع ہے کہ بین الاقوامی برادری بھارت کا احتساب کرے گی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ کا کہنا تھا کہ لاہور واقعہ بھارت کی طرف سے پلان کیا گیا اور حکومت پاکستان اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھائے گا۔ اس خطے میں سب سے زیادہ نقصان دہشت گردی کی وجہ سے ہوا ہے اور بھارت سے بہتر کسی ملک نے دہشت گردی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے زیادہ کسی نے دہشت گردی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ بھارت نے عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہے اور خطے میں دہشت گردی کی متعدد تنظیموں کی معاونت و مدد کرتا رہا ہے۔ ہینا ربانی کھڑ نے کہا کہ بھارت بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی کھلم کھلا مدد کرتا ہے، جبکہ سمجھوتہ ایکسپریس واقعہ، لاہور واقعہ اور کلبھوشن یادو کا کیس بھارت کی دہشت گردی کی مثال ہے۔ بھارت سلامتی کونسل قراردادوں پر عمل کرنے سے ہمیشہ انکاری رہا۔ بھارت جو خود کرتا ہے اس کا الزام دوسروں پر لگاتا ہے۔ بھارت کا ہمسایہ ممالک میں عدم استحکام میں مسلسل کردار ہے، جبکہ سی پیک کو سبوتاژ کرنا بھی اس کی حالیہ مثال ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھڑ نے کہا کہ بھارت کو اس پالیسی سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے ارکان سے بھارت کو دیا گیا ڈوزیر شیئر کیا ہے۔ بھارتی شہریوں کے بارے میں ریڈ وارنٹس جاری ہو چکے ہیں۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے متعلقہ ممالک سے باہمی قانونی معاونت کی درخواست کر دی ہے۔ ہینا ربانی کھڑ نے کہا کہ امید ہے کہ FATF اور UN بھارت کا محاسبہ کریں گے۔ یہ ڈوزیر سلامتی کونسل اراکین اور UN سیکریٹری جنرل سے بھی شیئر کیا جائے گا۔ This dossier, as you already know, has details, evidence of how India has found to be fully behind this particular incident which led to the loss of life. And we did not, unlike our neighbors, go the next day and blame one country or the other. We waited till we had strong, hard evidence to be making the case that we're making today. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی، ملک میں ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، پاکستان کو بھی معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس بڑھانا ہوں گی، ملک میں ٹیکسز کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، پاکستان کو بھی معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا، بیرونی قرضوں پر مزید انحصار نہیں کر سکتے، ہم سوشل سیکیورٹی کے لیے جتنا خرچ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ میں بہت عرصے سے چارٹر آف اکانومی کا کہہ رہا ہوں، پاکستان کو بھی معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ کیا امریکہ، جاپان یا برطانیہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ملک قرضوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے؟ کیا بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک کرنسی مارکیٹ میں مداخلت نہیں کر رہے؟ پاکستان کی حکومت کو بھی مارکیٹ میں مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ چمن بارڈر پر یوریا اور بڑی مالیت کے ڈالرز کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ ملک میں بڑے پیمانے پر ڈالر کی اسمگلنگ کی گئی۔ غریب نادار لوگوں کو سبسڈی دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمارے ملک میں سبسڈی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وبا کی وجہ سے بہت سے ملکوں نے ٹیکس ریٹ میں اضافہ کیا، ہمارے پاس بھی ٹیکس ٹو GDP ریٹ بڑھانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں FBR کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ بعض صنعتی شعبوں میں ٹیکس کی رپورٹنگ کا ایشو بھی ہے۔ پاکستان کو ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ 5 سال قبل ہم کہاں تھے اور اب کہاں ہیں؟ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے وفاق سے صوبوں کو ریسورسز بہت جلد منتقل کیے۔ آئین کے مطابق صوبوں کو ایک بار دیے گئے ریسورسز واپس نہیں لیے جا سکتے۔ نیب کے ڈر سے کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، ہمیں بہت سے سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے۔ لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت ملوث نظر آتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت ملوث نظر آتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ دھماکے کے ذمہ دار 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے دہشت گردی کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کریں گے۔ وزارت خارجہ معاملہ بھرپور طریقے سے معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے اس معاملے میں اقرار جرم کیا ہے، وہ اس معاملے کو دوسری طرف گھمانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بھارتی دہشت گردی کا معاملہ وزارت خارجہ کے ذریعے اقوام متحدہ میں اٹھائیں گے۔ کلبھوشن کا معاملہ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارت پاکستان
پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بہت عرصے سے دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ دہشت گردی کو کوئی بھی واقعہ ہو، بھارت اس میں کسی نہ کسی انداز میں شامل رہا ہے۔ پاکستان میں مساجد اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ہم ہر روز نئی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ پاکستان کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ کلبھوشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس میں کسی دلیل اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلبھوشن کا گرفتار ہونا اور اس کا اپنا بیان جو ہے وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ کار فرما ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب عمران محمود نے کہا کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 23 جون 2021 کو دھماکہ دہشت گردی تھا، جس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ جوہر ٹاؤن دھماکے کے 24 گھنٹے کے اندر 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ کسی دہشت گرد تنظیم نے جوہر ٹاؤن دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انیشیل 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ جمبیڑا کے مقام پر گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جمبیڑا کے مقام پر گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں 16 افراد شدید زخمی ہوئے، جبکہ مزید 3 سے 4 مسافروں کے ڈوبنے کا خدشہ ہے، جن کی تلاش جاری ہے۔ بٹگرام تھاکوٹ سے جمبیڑا جانے والی ڈاٹسن آلائے خور ڈیم کے قریب المناک حادثے کا شکار ہو کر دریائے سندھ میں جا گری۔ حادثے کا شکار گاڑی میں 24 افراد سوار تھے۔ واقعے میں 16 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اب تک 9 لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ کچھ مسافر ابھی تک لاپتہ ہیں، جس کے لیے آپریشن جاری ہے۔ واقعے کے بعد ڈی ایچ کیو بٹگرام اور RHC تھاکوٹ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر آلائی فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور امدادی کارروائیوں کی خود نگرانی کی۔ امریکہ میں پاکستان کی زیر ملکیت اہم عمارت فروخت کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ بیچی جانے والی عمارت واشنگٹن ڈی سی کے مہنگے ترین علاقے نارتھ ویسٹ میں ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں پاکستان کی زیر ملکیت اہم عمارت فروخت کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ بیچی جانے والی عمارت واشنگٹن ڈی سی کے مہنگے ترین علاقے نارتھ ویسٹ میں ہے، جس کے قریب سابق امریکی صدر اوباما اور سابق امریکی صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا کے گھر بھی ہیں۔ بیچی جانے والی عمارت 13,000 اسکوائر فٹ سے زائد کے احاطے پر ہے۔ پاکستانی عمارت کے قریب دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ایمیزون کے سربراہ جیف بیزوس بھی رہتے ہیں۔ شہری قوانین کے مطابق عمارت کی بیرونی شکل کو تبدیل کیے بغیر مرمت ممکن ہے۔ اس عمارت پر 2016 تا 2017 میں شہری حکومت نے $70,000 کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ دوسری جانب پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے عمارت کی فروخت کی تصدیق و تردید سے گریز کیا جا رہا ہے۔ عمارت کے باہر برائے فروخت کے آویزاں کیے گئے بورڈ اچانک ہٹا لیے گئے ہیں۔ بیچی جانے والی عمارت میں کئی برسوں میں رہائش و دفاتر قائم نہیں ہیں۔ زیر استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی ملکیت یہ عمارت انتہائی مخدوش ہے۔ کلفٹن 3 تلوار پر رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، جس پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 3 گاڑیاں اور ایک اسنارکل نے حصہ لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی کلفٹن کے علاقے میں 3 تلوار کے قریب واقع شاپنگ سینٹر کی عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے، تاہم بجلی کے تاروں میں لگنے والی آگ عمارت کی ڈکٹ میں پھیلنے لگی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی 1 گاڑی جبکہ KMC فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں اور اسنارکل موقع پر پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ معمولی نوعیت کی تھی۔
इमारत के बेशतर फ्लैट गैर आबाद हैं जबकि चंद फ्लैटों में रिहाइश थी। आग लगने के बाद अपार्टमेंट के मकीन अज खुद इमारत से बाहर आ गए थे जबकि मार्केट की दुकानें भी खाली करवा ली गई थीं। ताहम आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही दुकानों को कोई नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर मौजूद इश्तियाक अहमद का कहना था कि केबिल में आग लगी थी। केबिल नीचे ट्रेवल करते हुए वो 10वें फ्लोर तक चली गई थी फायर, जिसे मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है। कोई ऐसा मसला नहीं है। रेस्क्यू एहलकार मुजाहिद हुसैन का कहना था, यहाँ फायर की हमें इत्तला मिली और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई भी जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ अभी तक। फर्दर जो दूसरे जो भी डिपार्टमेंट से अपना काम कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड्स वाले आए हैं और कोई भी अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ। और हम हर टाइम किसी भी किस्म की मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।